वेलकम बैक। साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी पीटीआई का इल्जाम सरासर झूठ है। बिल्कुल झूठ है कि अमरीका ने पीटीआई हुकूमत गिराई। अमरीकी नायब सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू ने कहा, यह गलत है कि अमरीका या मैंने पीटीआई हुकूमत के खिलाफ इकदाम किया। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद तस्दीक कर चुके हैं कि कोई साजिश नहीं हुई। बानी पीटीआई के दौरा रूस के बाद भी अमरीका ने उन्हें हटाने का मुतालबा नहीं किया था। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर अमरीका ने पाकिस्तान से खदशात का इजहार किया। पाकिस्तान हुकूमत से मुतादिद पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तानी फौज दुनिया की छठी बड़ी फौज है। पाकिस्तान और अमरीकी फौज के दरमियान बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। Allegation, conspiracy theory is a lie. It is a complete falsehood. The cipher in Pakistan, it is not accurate. At no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. The other person in the meeting, the then ambassador of Pakistan to the United States, has testified to his own government that there was no conspiracy. We respect the sovereignty of Pakistan. पाकिस्तानी इंतखाबात में बेज़ातियों पर अमरीका को सख्त तशवीश है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बेज़ातियों वाले हलकों में दोबारा पोलिंग करानी चाहिए। अगर ऐसा ना किया गया तो पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू कहते हैं, अमरीका पाकिस्तान में मुकम्मल जमहूरी इस्तेहकाम देखना चाहता है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान शफाफ तरीके से बेज़ातियों के जिम्मेदारों का एहतसाब करे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आला सतह कमेटी बनाई है जिसमें हजारों पिटीशन जमा हो चुकी हैं। इंतखाबात से पहले पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर हमले होते रहे। Expressed, and I've said this multiple times today, serious concerns about the pre-election environment, violence that occurred, terrorism and political violence. We have expressed concern about the failure to register individual candidates and political parties, the mass arrests of those in opposition, the shutdown of internet, and the censorship and pressure placed on journalists. The Election Commission of Pakistan, should it find that these irregularities are substantiated, should rerun elections where there's been interference. And that's the way the Pakistani people will know. It's probably unlikely that an American diplomat will know whether or how the results would turn out, but they'll turn out the way they should if the Election Commission reruns constituencies. We have enjoyed 76 years of partnership with this country. It will be an impediment to our relationship if Pakistan does not have a democratic process that upholds its own constitution. It will retard our ability to have the type of relationship we want in security matters, on business fronts, and people to people. All of that suffers if Pakistan is not a full democracy. अमरीकी नुमाइंदगान की कमेटी के नायब वजीर खारजा डोनाल्ड लू से सवालात। डोनाल्ड लू की गुफ्तगू के दौरान झूठ के नारे। इंतजामिया ने समात के दौरान शोर शराबा करने वालों को ऐवान से निकाल दिया। Democratically elected Prime Minister of Pakistan. He will save Pakistan. He's a humble, great leader. Free Imran Khan. Free Imran Khan, a great democratic leader in Pakistan. We need Imran Khan. Free him from a death cell in Pakistan. अमरीका की पूरी कोशिश है पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल ना हो। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू की कांग्रेस को आगही। कहा, अफगानिस्तान से पाकिस्तानी सरज़मीन पर हमले जारी हैं। हफ्ते को टीटीपी हमले में 7 पाकिस्तानी जवानों की जानें गईं। अफगान तालिबान यकीनी बनाएं उनकी सरज़मीन दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। एक सवाल के जवाब में डोनाल्ड लू ने बताया कि अमरीका में कत्ल की साजिश में भारतीय हुकूमत मुलव्विस थी। भारत से आला सतह पर मामले को उठाया है। We are tracking this planned pipeline between Iran and Pakistan. I fully support efforts by the U.S. government to prevent this pipeline from happening. We are working towards that goal, sir. Afghanistan has been in conflict for 40 years. Pakistan has been a country that has been caught up in that conflict. We continue to see attacks being launched from Afghan territory. And you saw a major attack on Saturday in which 7 policemen were killed by the TTP. And we call on the Afghan Taliban to ensure that its territory is not used as a launching pad for terrorist groups. This is a serious issue between the United States and India. The Department of Justice has
alleged Indian citizen, at the behest of someone working in the Indian government, has attempted to kill an American citizen on American soil. We take this in the administration incredibly seriously and have raised it at the highest levels with انٹرنیٹ کی بندش سے پاکستانیوں کو معلومات تک رسائی نہیں مل رہی. امریکی نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو نے کہا پاکستان میں سینسرشپ کے باوجود کئی بہادر صحافی بہترین کام کر رہے ہیں. پاکستانیوں کو سوشل میڈیا پر پابندی سے نقصان ہو رہا ہے. سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی جی پی اے کمپلیکس گوادر پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی. بی ایل اے کے 8 دہشت گرد مارے گئے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بی ایل اے دہشت گردوں نے سیکیورٹی کمپلیکس میں گھسنے کی کوشش کی. سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی سے دہشت گردوں کی کوشش ناکام بنائی. سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں بی ایل اے کے تمام 8 حملہ آور مارے گئے. صدر مملکت آصف زرداری اور پی پی چیئرمین بلاول بھٹو کی جانب سے حملے کی مذمت. صدر آصف زرداری نے گوادر میں فورسز کی مؤثر جوابی کارروائی کو سراہا اور کہا دہشت گرد انارسی سے سختی سے نمٹا جائے گا. بلاول بھٹو بولے بطور قوم ایسی گھناؤنی حرکتوں سے خوفزدہ یا مایوس ہونے سے انکار کرتے ہیں. بزدلانہ کارروائیوں کا مقصد قوم کے استحکام اور ترقی کو نقصان پہنچانا ہے. جی پی اے کمپلیکس پر حملے کو ناکام بنانے والے جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں. سرحد پار سے دہشت گردی برداشت نہیں کر سکتے. ہماری سرحدیں دہشت گردی کے خلاف ریڈ لائن ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا آج ہمیں آئی ایم ایف کے نئے پروگرام کی ضرورت ہے. قرض ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. معیشت پاؤں پر کھڑی کر کے ملک کو قرض سے نجات دلائیں گے. کوشش کریں گے کم سے کم قرض لیں اور آہستہ آہستہ قرض سے جان چھڑا لیں گے. احمد بابر کے والد خود بھی ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز شریف ان دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے. میں نے ان کو یقین دلایا حکومت پاکستان اور افواج پاکستان مل کر اس کا خاتمہ کرنے کا پورا عزم رکھتے ہیں اور یہ ہوگا. یقین دلایا کہ سرحد پار سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو اب ہم برداشت نہیں کر سکتے. پاکستان کی سرحدیں دہشت گردی کے خلاف ریڈ لائن ہیں. معاشی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو ہم نے بحال کرنا ہے. مزید قرضے پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ. پاکستان کو چیلنجز سے نکالنے کے لیے یکجہتی اور معاشی ترقی لازم و ملزوم ہے. حماد اظہر نے تحریک انصاف کے تنظیمی عہدے سے استعفیٰ دے دیا. حماد اظہر نے اپنا استعفیٰ پارٹی قیادت کو بھجوا دیا. کہا بہت سوچ بچار کے بعد پی ٹی آئی پنجاب کی صدارت اور جنرل سیکرٹری کے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا. سمجھتا ہوں پنجاب میں پارٹی کی مؤثر قیادت کے لیے گراؤنڈ پر موجود ہونا ضروری ہے. بانی چیئرمین تک براہ راست رسائی ضروری ہے. بطور کارکن کام کرتا رہوں گا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی. جوڈیشل کمیشن بنا کر تحقیقات کرانے کی استدعا. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ تعصب نہ رکھنے والے سپریم کورٹ ججوں پر مشتمل کمیشن بنایا جائے جو 8 فروری کے انتخابات میں جیتنے والوں کو فراڈ نتائج کے ذریعے ہرانے کی تحقیقات کرے. کمیشن عام انتخابات کے طریقہ کار کی بھی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے. جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آنے تک وفاق اور پنجاب میں حکومتی تشکیل کے اقدامات کو معطل کیا جائے. درخواست سینئر وکیل حامد خان ایڈوکیٹ کے ذریعے دائر کی گئی. بانی پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کی مزید 2 مقدموں میں بری. جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد سہیب بلال نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. عدالت نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف کوئی ثبوت عدالت میں جمع نہیں کرایا گیا. تمام ملزمان کے خلاف کیس چلانے کے لیے ریکارڈ ناکافی ہے. عدالت نے شیخ رشید، شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، شیری مزاری، فیصل جاوید سمیت 11 رہنماؤں کو بری کر دیا. گزشتہ روز جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے بھی بانی پی ٹی آئی کو تھانہ لوہی بھیر اور سہالہ میں مقدمات درج 2 مقدموں میں بری کیا تھا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو لیے چلتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں اور ان کی سیاست ہے ہی دوہرے معیار کی اور جھوٹ کی سیاست. تو انتہائی افسوسناک امر ہے کہ آج جو کانگریس کی کمیٹی کی سماعت رکھی گئی وہ کانگریس کی کمیٹی کی سماعت پی ٹی آئی نے وہاں پہ لابنگ فرمز ہائر کر کے تو وہاں تک پہنچائی وہ سماعت, اور وہی ڈونلڈ لو جن پہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ہمارے سفیر اسد مجید صاحب کو بلا کے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کی حکومت گرا دیں گے,
اسی ڈونلڈ لو نے آج کہا کہ یہ سائفر کی کہانی سراسر جھوٹ تھا, ایسی نہ بات ہوئی, نہ اس کا سوچا جا سکتا ہے, اور پاکستان میں جو بھی حکومت ہوتی ہے اس سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں. تو یہ پوری ایکسرسائز جو پی ٹی آئی نے کی, لابسٹ فرمز ہائر کر کے, درخواستیں دے کے, اور وہاں پہ کانگریس کی کمیٹی کی ہیئرنگ رکھوا کے, یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے, یہ ڈیوائن جسٹس ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. آپ نے پوری قوم سے جھوٹ بولا, پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو متاثر کرنے کی کوشش کی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, سیاست بعد میں ہے, سیاسی جماعتیں بعد میں ہیں. آپ نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے, آپ نے واہ واہ کروانے کے لیے, اپنی انا کی تسکین کے لیے, اپنے سیاسی مفادات کے لیے قومی مفاد کو داؤ پہ لگایا. آج پوری دنیا کے سامنے آپ رسوا ہوئے ہیں. آج آپ کی رسوائی پوری دنیا میں ٹی وی چینلز نے دکھائی ہے, پوری دنیا کے لوگوں کو, کہ جس کو آپ نے کہا تھا کہ اس نے ہماری حکومت کا تختہ الٹایا اور ہمیں دھمکی دی, اس نے آپ کو کانگریس کی کمیٹی کے سامنے جھوٹا قرار دے دیا. کانگریس کی کمیٹی کے سامنے غلط بیانی نہیں کی جا سکتی, اس پہ 2 سال قید کی سزا ہے. وہاں پہ بڑے سخت قوانین ہیں. آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے آج کانگریس کی کمیٹی کی ہیئرنگ میں واویلا کیا, شور مچایا, تو ان کو کمرے سے باہر نکال دیا گیا. یہ منمانی نہیں ہو سکتی, آپ شور نہیں مچا سکتے, آپ ضد بازی نہیں کر سکتے. پوری قوم کو ایک بیانیے کے پیچھے لگایا ہم کوئی غلام ہیں, اور کہا کہ جی امپورٹڈ حکومت ہے, امریکی سازش ہے. آج آپ کے تمام تر بیانیے کا تیا پانچا ہو گیا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا, اور آج آپ ایک سرٹیفائیڈ جھوٹے ثابت ہو گئے کہ پوری قوم نے, پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کانگریس کی کمیٹی میں آپ کو جھوٹا کہا گیا, اور کہا گیا کہ آپ نے جھوٹا بیانیہ بنایا تھا. تو آپ نے اتنی تگودو کرنے کے بعد, لابیز فرمز ہائر کرنے کے بعد یہ کانگریس کی کمیٹی کی سماعت رکھوائی تھی. تو یہ تو سب کے سامنے سچ کھل کے آ گیا ہے, اور آپ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں. کیا ڈونلڈ لو نے جو کہا ہے, اور سراسر جھوٹ کہا سائفر کی پوری سازش کو, پورے بیانیے کو, تو آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ قومی مفاد کو قربان کرتے, اپنے ذاتی مفاد کے اوپر, سیاسی مفاد کے اوپر سائفر لہراتے اور جھوٹ بولتے. اتنا بڑا جھوٹ, اتنی بڑی گمراہ کن کیمپین, اتنی منافقت, کہ آپ نے پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو نہیں دیکھا. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اور آپ کی جو آڈیو آئی کہ ہم نے اس سے کھیلنا ہے, ہم نے پلے کرنا ہے, وہ بھی پوری قوم نے سنی. اور آج الیکشن کے اوپر جو تحفظات اٹھائے جا رہے ہیں, جو الیکشن کے حوالے سے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں, انہوں نے کہا آج الیکشن پہ جو بھی تحفظات ہوں گے, الیکشن کمیشن موجود ہے, وہاں پہ درخواستوں کی سماعت چل رہی ہے. وہ جو ریٹن سٹیٹمنٹ ہے, ڈونلڈ لو نے 5000 انڈیپینڈنٹ آبزرورز کا ذکر کیا کہ 5000 آزاد مبصرین الیکشن کی مانیٹرنگ کر رہے تھے, فیلڈ میں موجود تھے. آج خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ خواتین کو امریکی خواتین سے زیادہ حقوق حاصل ہیں, وہ زیادہ با اختیار ہیں, امپاورڈ ہیں. اور آپ نے یہاں پہ جو درخواستیں جمع کرائیں, امریکہ میں کروائیں, بین الاقوامی این جی اوز کو دیں, اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی. آپ نے پاکستان کے خلاف سازش کی جو آج ناکام ہوئی ہے. اتنا جھوٹ کہ آپ نے نوجوان نسل کے ذہنوں کو زہر آلود کیا. آپ نے اتنی گمراہ کن کیمپینز چلائیں, اور آپ نے جب سائفر لہرایا تو اس کے بعد کہا وہ سائفر تھا ہی نہیں, امپورٹڈ حکومت کہتے رہے. واپس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے جیل میں رہنے تک کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. لانگ مارچ اور دیگر آپشن زیر غور ہیں, حکومتی حکمت عملی دیکھ کر فیصلے کریں گے. اسد قیصر کہتے ہیں ڈر ہے افغانستان کے ساتھ جو نئی صورتحال ہے اس سے پشاور عدم استحکام کا شکار نہ ہو جائے. ہم پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کی جدوجہد شروع کر رہے ہیں.
میرا لیڈر جیل میں کوئی مذاکرات نہیں، اجازت ملنی چاہیے ویسے سیکرٹری جنرل پارٹی کے چیئرمین سے میں ملاقات کروں. جو بنیادی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. لانگ مارچ یا کوئی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں عید کے بعد آپ لوگ؟ ہر چیز ریلم آف پاسبلٹی میں ہے. اس وقت یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ خان صاحب کو اے پی حکومت کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے، آپ لوگ یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے کچھ؟ میرے نالج بھی نہیں ہے کہ یہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. حکومت غیر سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے. ہمیں تو ڈر ہے کہ شاید افغانستان کے ساتھ جو نیا سچویشن ہے یہ جو ہے پاکستان کو خاص کر پشاور کو بہت زیادہ عدم استحکام دے سکتا ہے. پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے جو شروع کر رہے ہیں. مجھے شکایت نہ کریں کہ فلاں افسر رشوت مانگ رہا ہے، اینٹ اٹھائیں اور اس کا سر پھاڑ دیں. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا صوبے کے عوام کو حکم، کہا رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں، نہ خود جہنمی بنو نہ مجھے بننے دو. رشوت لینے والے کے بچے پوچھیں تو کہو آپ کے والد کو جہنم سے بچایا ہے. ایک گال کہ میں اکرا نہ کرے میں کو فلاں رشوت منگتا بھی ہے. رشوت خور رشوت منگے میرا نہ چاہو سر پاڑ دو. رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جھنمی ہے. نہ پہ جھنمی پڑھو تو نہ بینک پڑھن دو. نہ آلو سر پاڑ خدا بال آلی کیوں پڑھے کو تیرے پیو جھنم کو بچائیں وہ بدبختہ آلو کی پوا میں کو میرا چاہاں چنگئی کی تھی ہے کوئی سارے کو نہیں پوچھ سکتا. سپریم کورٹ نے 9 واقعات کے 5 ملزموں کی ضمانت منظور کر لی. ناقص تفتیش پر پولیس اور پروسیکیوشن کی سرزنش. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ ریلیاں نکالنا کہاں سے دہشت گردی ہو گئی، سب کو بند کر دینا تو مسئلے کا حل نہیں. خدا کا خوف کریں، یہ کس طرف جا رہے ہیں. 9 مئی واقعات کے 5 ملزموں کی ضمانت منظور. سپریم کورٹ نے ناقص تفتیش پر پولیس اور پروسیکیوشن کی سخت سرزنش کی. کہا طلبہ یونین اور سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگانے سے ہی آج یہ بربادی ہوئی. جسٹس جمال خان مندوخیل نے نماز دیے کہ خدا کا خوف کرے، یہ کس طرف جا رہے ہیں. کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر سابق وزیر اعظم کو غدار مان لے. مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات کیوں لگائی گئی. وکیل پنجاب حکومت نے کہا ملزمان نے ISI کیمپ پر حملہ کیا. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا آپ کو پھر علم ہی نہیں کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے. دہشت گردی سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور اور کوئٹہ کچہری میں ہوئی تھی. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ریلیاں نکالنا کہاں سے دہشت گردی ہو گئی. کیا ریلی نکالنا یا سیاسی جماعت کا کارکن ہونا جرم ہے. کیا حکومت کے خلاف ٹائر جلانا بہت بڑا جرم ہے. اصل دہشت گردوں کو پکڑتے نہیں، ریلیاں نکالنے والوں کے پیچھے لگے ہیں. واقعہ راولپنڈی کا ہے اور گواہ لاہور کا. حکومت اور ریاست عوام کے لیے ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. بچوں کو ماں باپ 2 تھپڑ مار بھی دے تو بعد میں منا لیتے ہیں، قتل نہیں کرتے. سب کو بند کر دینا تو مسئلے کا حل نہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق جج مظاہر نقوی کے استعفے کی منظوری کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا. عہدے سے برطرفی کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. صدر مملکت آصف زرداری نے مظاہر نقوی کو برطرف کرنے کی منظوری دی، جس کے بعد نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. مظاہر نقوی کی برطرفی 10 جنوری سے تصور کی جائے گی. سپریم جوڈیشل کونسل نے مظاہر نقوی کو برطرف کرنے کی سفارش کی تھی. پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا. ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی آخری قسط مل جائے گی. پاکستان نے IMF سے مزید قرض لینے میں بھی دلچسپی ظاہر کر دی ہے، جس کے لیے ٹیکس بڑھانے کے ساتھ IMF کی مزید شرطیں ماننا ہوں گی. IMF معاہدے کا مثبت اثر. انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستانی ڈالر بانڈ 2 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں. امریکی نیوز ایجنسی بلومبرگ کے مطابق IMF کی سپورٹ سے ڈالر بانڈز کو مارکیٹ اوپر جانے میں مدد ملی، جس سے رواں مالی سال سرمایہ کاروں کو 20% سے زائد فائدہ ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF سے نئے معاہدے پر فاسٹ ٹریک مذاکرات کی ہدایت کی ہے. نیا پروگرام پاکستان میں مستقل طور پر مالیاتی دباؤ میں کمی، قرضوں کی ادائیگیاں اور پائیدار ترقی کو یقینی بنائے گا. اور خبر دیں گے آپ کو، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پاکستان ہائی کمیشن آمد. وزیر خارجہ اسحاق ڈار آج برسلز روانہ ہوں گے. مزید کیا تفصیلات ہیں فرید قریشی سے جانتے ہیں. بتائیے فرید، کیا مصروفیات ہوں گی ان کی؟ جی بالکل، وزیر خارجہ یہاں سے لندن سے اب روانہ ہو چکے ہیں برسلز کے لیے، اور انہوں نے مختصر بات چیت کرتے ہوئے ایئر وینیوز سے کہا کہ وہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے نیوکلر انرجی سمٹ جو پہلی ہو رہی ہے برسلز کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ وہ کوشش کریں گے کہ وہ اس نمائندگی کا پورا حق ادا کریں. انہوں نے کہا کہ واپسی پر سیٹرڈے کے روز وہ لندن میں میڈیا سے بھی بات کریں گے. جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ فرید قریشی. پہلا نیوکلیر انرجی سمٹ ہو رہا ہے جس میں 29 ممالک شرکت کریں گے. اسحاق ڈار اس سمٹ میں شرکت کے لیے برسلز روانہ ہوں گے. امریکہ نے ایک بار پھر بانی PTI کے الزامات کی تردید کر دی. امریکی کانگریس میں سماعت کے دوران نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا ڈونلڈ لو نے کہا کہ بانی PTI کے الزامات جھوٹ ہیں.
مزید بتا رہے ہیں واشنگٹن سے نمائندہ ARY نیوز جہاں زیب علی. جی جہاں زیب. جی اس وقت میں امریکی کانگریس میں موجود ہوں اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہاں پر پاکستان کے حوالے سے جو اجلاس تھا وہ ختم ہو چکا ہے. نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی اور سینٹرل ایشیا ڈونلڈ لو پیش ہوئے. ڈونلڈ لو سے سوال کیا گیا کہ کیا امریکہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی میں ملوث ہے. ڈونلڈ لو نے اس کو صاف جھوٹ قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح کی خبروں میں اور اس طرح کی اطلاعات میں کوئی صداقت نہیں. پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بہت بہتر تعلقات ہیں اور امریکہ پاکستان کو سیاسی اور معاشی طور پر مضبوط دیکھنا چاہتا ہے. ڈونلڈ لو نے یہ کہا کہ امریکہ کو پاکستان میں الیکشن کی دھاندلی پر شدید خدشات ہیں اور ان خدشات سے پاکستان کو آگاہ بھی کر دیا گیا ہے. امریکہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی حکومت کو ریکگنائز کرے یا نہ کرے. جو بھی حکومت آتی ہے اس سے امریکہ انگیج ہوتا ہے. پاکستان کی نئی حکومت کو واضح کر دیا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کو، احتساب کے عمل کو یقینی بنایا جائے اور جتنے بھی انتخابی دھاندلیوں کے الزامات ہیں ان کی تحقیقات کی جائے. اس سماعت کے دوران جب ڈونلڈ لو نے کہا کہ سائفر اور رجیم چینج کے الزامات جھوٹے ہیں تو پیچھے سے تحریک انصاف کے کچھ لوگ اور عمران خان کے فالوورز نے نعرے لگانا شروع کر دیے اور جھوٹ 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 کے نعرے لگانا شروع کر دیے، جس پر وہاں پر موجود پولیس نے ان اراکین کو کمرے سے باہر نکالا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.